पिछले एक साल में मज़मूम सियासी मकासद के हसूल और इक़्तिदार की हवस में एक झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगंडे को चलाया गया, जिसका नुक्ता अरूज बदकिस्मती से 9 मई को देखा गया। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये ज़हनसाजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? कि 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, या यूं समझ लें कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का एक मरतबा फिर श्रिंक हो जाने वाला मुतनाज़े 6 रुकनी बेंच एक मुतनाज़े जो केस है उसकी समाअत करके उसको कंक्लूड करेगा। तो मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि डीजी आईएसपीआर की तरफ से जो गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया को और उन लोगों को जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं उनको जो पैगाम दिया गया है, क्या उन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचा? मेरे ख्याल में उन लोगों के जो पेशानी पर पसीना है, पसीना नजर आया या देखा गया, वो जाहिर करता है कि यकीनन वो पैगाम इन तक पहुंचा है। तो बहरहाल डीजी आईएसपीआर की आज की गुस्से और जज्बात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां कई सवालों के जवाब दे गई, वहां कई सवाल भी छोड़ गई और उन सवालों के जवाब हमको तलाश करने हैं। तो नाज़रीन, आज हम सिर्फ इन 2 ही उमूर पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जिस तरह प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आपने डीजी आईएसपीआर की बातचीत सुनी, या गुज़िश्ता रोज उन्होंने जिस तरह सहाफियों से बातचीत की या जिस तरह इंटरेक्शन हुआ उनका, ये कोई गैर मुतवक्का नहीं था। पिछले 3 रोज से मैं आपको, बल्कि 4 रोज से मैं आपको मुतवातिर इंडिकेट कर रहा था कि पीर या मंगल को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और गुज़िश्ता रोज मैंने आपको खुलकर कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएसपीआर की तरफ से होगी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ डीजी आईएसपीआर होंगे या फिर डीजी आईएसआई भी शामिल होंगे। तो ताहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, गुज़िश्ता रोज जो हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने सवाल छोड़ गई है उस पर, और उसमें जिन जो है वो आला फौजी अफसरान के नाम छुपाने की कोशिश की गई है, ये वजह क्या है, इस पर मैं आपको तफसील से बताता हूं। ताहम मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम आज जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत हो रही है इसकी तरफ हम चलते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का यानी पिछला जो एक बेंच था, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से जिस तरह वो श्रिंक होके, नहीं बल्कि 14 मई के पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो बेंच था, जो 9 रुकनी बेंच था और आखिर में आके 3 रुकनी बचा था, इसी तरह ये भी 9 रुकनी बेंच था, अब ले दे के 7 रुकनी पर बच गया है। और ये भी कोई नहीं जानता कि आज शायद कोई एक जज रिक्यूज कर जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज जो व्लॉग मैंने किया था उसमें मैंने आपको आगाह किया था कि कोई 2 जज या फिर 1 जज रिक्यूज करेंगे, और उन्होंने रिक्यूज किया और किस वजह से किया वो भी आप जानते हैं। तो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने इस हवाले से जो है वो वाज़ेह तौर पर कह रखा है कि वो आज
کیونکہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے تو وہ آج اس کیس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. یعنی عمران خان کے دفاع کے لیے جو زیر سماعت کیس ہے، یعنی عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے سے عمران خان کو بچانے کے لیے جس کیس کا جو کیس چلایا جا رہا ہے، یا ایک سابق چیف جسٹس کے بھانجیوں کو بچانے کے لیے جس کیس کا ٹرائل چلا ہے، جس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور جس میں کچھ اعلیٰ ریٹائرڈ فوجی افسران کی بیٹیوں اور بیگمات اور نواسیوں کو بچانے کے لیے جس طرح اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزیں آج کلیئر ہو گئی ہیں. تاہم جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج بھی جو ہے وہ یہ جو سماعت ہوگی یہ دھواں دھار ہوگی، کیونکہ آج فروغ نسیم صاحب اپنا جو میرے خیال میں جو آج ان کے وکیل ہیں کسی سول سوسائٹی کے، کوئی سینئر وکیل، بہت اچھے سے وکیل ہیں، نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، آج انہوں نے وہ اپنے جو دلائل ہیں وہ کنکلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد فروغ نسیم، شاہ خاور اور منصور قادر صاحب اپنے دلائل شروع کریں گے. اب جب یہ تینوں دلائل شروع کریں گے تو ان جو حکمت عملی طے ہوئی ہے اس کے مطابق یہ اپنے دلائل کو انتہائی محدود اور کمپریہنسو رکھیں گے، یعنی انتہائی محدود، ٹو دا پوائنٹ اور کمپریہنسو ہوں گے. یعنی اس طرح ہوں گے کہ یعنی چبھتی چیزیں اٹھائی جائیں گی، اور جو پریس کانفرنس ہوئی گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کو سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں ریپیٹ کیا جائے گا. یعنی اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو وہ بھول بھی گئی ہو تو بھی ان کو یاد کرایا جائے گا. تاہم چیف جسٹس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ آج اس کو کنکلوڈ کرنا ہے اور آج ہی اس کا فیصلہ سنانا ہے یا پھر آرڈر جاری کرنا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج آرڈر، سپریم کورٹ آج آرڈر جاری کرتی ہے یا پھر آج کا جو کیس کی جو سماعت ہوگی اس کا اختتام گائیڈ لائنز پر ہوگا. کیونکہ یہ متواتر چیزیں زیر بحث ہیں کہ جس طرح کا بینچ ہے وہ کوئی آرڈر تو نہیں دے سکتا، اور جس طرح کا پاک فوج کی طرف سے یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کوئٹہ سے رد عمل سامنے آیا، اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے گزشتہ روز رد عمل سامنے آیا، اس کے بعد یہ چیز طے ہے کہ چیف جسٹس اس حوالے سے کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے. یا تو اس معاملے کو وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ناقابل سماعت قرار دے دیں گے، یا پھر کیونکہ اہم ترین جو سوال ہے وہ تو آج ہو گئے کہ کیا جن لوگوں کا ٹرائل ہوگا، ملٹری ٹرائل ہوگا، کیا ان کے پاس جو ہے وہ رائٹ ٹو اپیل ہوگا؟ جی ان کے پاس اپیل کا حق ہوگا. ان کے پاس اپیل کے 2 فورم ہوں گے، ہائی کورٹ بھی ہوگا، سپریم کورٹ بھی ہوگا. تو اور اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اور اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی ایمانداری سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ 9 مئی کے سانحے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ Who is the responsible؟ اس کے سہولت کار کون ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان میں آپ بھی شامل ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ آج دیکھتے ہیں کہ یعنی آج کا جو دن ہے ایک دھواں دھار دن ہوگا. یعنی آج سپریم کورٹ سے آپ کو باقاعدہ شعلے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، شعلے دکھیں گے آپ کو، اور ہر طرف ایک بھونچال سا ہوگا. ناظرین اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز جس طرح چیف آف آرمی اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، جس طرح میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ غیر متفقہ نہیں تھی، اس پریس کانفرنس نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے. میں ان سوالوں پر بعد میں آتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کور کمانڈر لاہور اپنا سلمان غنی صاحب کی، اصل میں سلمان غنی کا جو سسر تھا یعنی نوید رسول مرزا، یہ یعنی جو نوید رسول مرزا ہے یا تھا، اگر ہے تو اللہ اس کو زندگی دے، اور اگر تھا تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ماموں تھا. جی جناب، وہ عمر عطا بندیال صاحب کا ماموں تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو فوج میں اہم عہدے پر تھا. اور راولپنڈی، مشہور راولپنڈی کیس، سازش کیس، جس میں فیض احمد فیض صاحب کو اور دیگر کو سزائیں سنائی گئی تھیں،
ان میں بھی یہ شخص شامل تھا، یعنی اس کا سسر جو تھا نوید رسول مرزا، جس سے کی وجہ سے اس کو فوج سے نکالا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آئے دوسرے کور کمانڈر، اور یعنی جو کور کمانڈر لاہور ہے اس کی پوری جو بریگیڈ تھی یا جو کور تھی، ان سب کو روانہ کر دیا گیا ہے، سب کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنڈی کی جو اہم ترین بریگیڈ جو مارشل لاؤ کی صورتحال میں جو ہے وہ اپنی چھاونی سے نکلتی ہے اور پھر ہر طرف قبضے کرتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہو، ریڈیو پاکستان ہو، ٹیلی ویژن ہو، تو وزرائے اعظم کو گرفتار کرنا، وہ کام کرتی ہے ٹرپل بریگیڈ۔ تو ٹرپل بریگیڈ کے جو بریگیڈیئر ہیں ان کی بھی چھٹی، یعنی ان کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ ان کا ذمہ داری تھی کہ انہوں نے آخر کیوں اس طرح اتنی لاپرواہی برتی، وجہ کیا تھی، تو وہ وجہ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر پنڈی کے جو اسٹیشن کمانڈر تھے ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر تحقیقات چل کے ختم ہو چکی ہے اور ان کے خلاف بھی سزا سنائی جا رہی ہے۔ ایک جنرل جمیل صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جمیل، ان کی اہلیہ میں متعدد پروگراموں میں بتا چکا ہوں، روبینہ جمیل، جو عمران خان کے کابینہ میں یا عمران خان کے دور میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر رکن قومی اسمبلی بھی تھیں۔ اب آ جائیں جنرل جہانگیر، یہ کچھ جنرل جہانگیر کا نام نہیں کہ دوسرے ہیں، یہ جی جنرل جہانگیر صاحب ہیں، اور ان کی بیوی ہے اور ان کا نام ہے شبنم۔ یہ بھی عشق عمران میں مبتلا تھی اور جناب کا اپنا جو فوجی تنصیبات پر جو حملے ہو رہے تھے اس دن، اس میں پیش تھیں، یعنی آگ لگانے میں سب سے پہلے تھیں۔ اس کے علاوہ آئیں جی اپنا خدیجہ شاہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدیجہ شاہ کس چیف آف آرمی اسٹاف کی نواسی رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یعنی جو 102 سیویلینز بتائے جا رہے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کے کہ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مسلح افواج کے جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کے یا تو بیٹیاں ہیں یا تو بیٹے ہیں یا تو بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں یا داماد ہیں یا سب کچھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کے دوران کہنا پڑا کہ عمران خان نے ہمارے لوگوں کو برباد کیا۔ ناظرین، پریس کانفرنس میں نے کہا نا کہ ایک تھی لیکن سوال کئی تھے۔ پریس کانفرنس میں جو یعنی اس کا جو اثر ہے وہ عمر عطا بندیال پر کتنا پڑا ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ جب ان کو پتا چلا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس طرح پریس کانفرنس کر کے یہ چیزیں کہی گئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ اور پھر فوج کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ جہاں سے جس ادارے سے عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے ان کے تحت قانون کے مطابق کاروائی ہوگی۔ تو کیا صرف بندیال کے خلاف کاروائی ہوگی؟ یہ جو بندیالی ٹولہ غیر قانونی طریقے سے میرٹ کو جو ہے وہ کچل کے، یعنی انصاف کے تقاضوں کو روند کے اور ان منصبوں پر آ کے بیٹھا ہے جہاں ان سے انصاف تک نہیں ہوا پا رہا، تو یہ کیا انصاف دیں گے؟ ان کو تو خود کو اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بھی شرم آتی ہوگی، یا پھر شاید بہت بڑے بے شرم ہوں گے کہ ان کو اندازہ بھی ہوگا، ان کا ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا ہوگا کہ ہم میرٹ کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ہم سے تجربہ کار اور جو سینئر لوگ تھے ان کے حق کو مار کے، حق تلفی کر کے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک اہم ترین سوال، 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ سہولت کار کون ہے؟ نام کیوں نہیں لیے گئے؟ چلو فوجی افسران کے تو آپ نے نام نہیں لیے، جتنے بھی مطلب آپ نے گنوائے ہیں ان میں سے ان کے آپ نے نام نہیں لیے، ٹھیک ہے، ایک ڈسپلن کی مطابق ہوگا تو جو بھی ہوگا، لیکن آج نہیں تو کل یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ تاہم مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو ماسٹر مائنڈ تھا 9 مئی کا، ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا، اور جو سہولت کار تھے وہ کون تھے؟ بتاؤ، کھل کے بتاؤ، اب چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس ہمام میں سب کے سب ننگے ہو چکے ہیں، سب بے نقاب ہو چکے ہیں، سب کو پتہ چل گیا کہ کون کتنا کم ظرف اور نیچ ہے، اور کس نے جو ہے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی، کس نے نظام عدل کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، کس نے ہمارے دفاعی اداروں کو
یعنی اہم ترین ہمارے دفاعی ادارے کو کس نے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، یہ یہاں تک کیا ہے تو کیا پتا کہ ان لوگوں نے ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات بھی شاید کسی دشمن کو دے دی ہوں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پہ سوال ہے، اور یہ بھی سوال ہے جو وہاں DGISPR سے کیا گیا کہ جس نے بھی گنگا سنان کیا وہ پوتر ہوا، تو ان کو کنگز پارٹی میں بھیج دیا گیا، PMLN اور پیپلز پارٹی میں بھی جو گئے ان کو بھی ادھر بھیج دیا گیا۔ تو بہرحال اس کا DGISPR کے پاس کوئی اطمینان بخش جواب نہیں تھا، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ پاک فوج کو عمران خان کا جو کردار ہے وہ گھسیٹ کر سیاست میں لے آیا ہے۔ جب سیاست میں لے آیا ہے تو پھر جو ہونا ہے اب وہ تو ہونا ہے، وہ تو ہو کر رہے گا۔ اب یہاں پر سوال ایک اور بھی ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل شجاع پاشا، یہ وہ کردار کہ جنہوں نے عمران کے دور میں اور 2014 یعنی جب سے عمران پروجیکٹ شروع ہوا ہے تب سے تو ایک لمبی فہرست ہو جائے گی۔ بہرحال جو انتہائی اہم ترین جو حالیہ دور کے یعنی دور حاضر کے حالیہ ترین جو کردار ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض، ان کا کیا ہوا؟ ان کا کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ ان کے معاملات پہ کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ ان کی پردہ داری کیوں کی جا رہی ہے؟ کہیں یہ وہ تو نہیں، کہیں یہ وہ تو نہیں، میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، کہیں یہ وہ تو نہیں؟ وہ سے مراد کہ وہ وعدہ معاف گواہ جو ٹرائل کورٹ میں جب عمران خان کا ٹرائل ہوگا اس وقت یہ دونوں شخص وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ تو وعدہ معاف گواہ بننے پر بھی کیا ان کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے، ختم کر دیا جائے؟ انہوں نے آئین توڑا، اسمبلیاں تحلیل کی، انسانی حقوق کی پامالی کی، گینگ رکھے، بدماشیاں کی، غنڈہ گردیاں کی، بھتہ وصولیاں کی۔ کون سا جرم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ کون سا ایسا جرم ہے جو ان سے سرزد نہیں ہوا؟ ایوانوں سے لے کر جو ہے وہ کراچی کے پلاٹوں تک، عزتوں مطلب دلالی سے لے کر، اب میں کیا کہوں، مجھے کچھ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے، اور جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، وہ ہمارے شاید میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے واحد چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنہوں نے کمانڈ سنبھالتے ہی میرے خیال میں بہت دباؤ میں کام کیا ہے، اور اسٹل وہ دباؤ میں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب سے وہ آئے ہیں تب سے وہ باغی فیکٹر موجود ہے جس بغاوت کو پچھلے ایک عرصے سے پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ تو بہرحال راز ہیں، کھلیں گے اور کھل کر رہیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ سچ جو ہے وہ کوئی مردہ نہیں ہے جس کو زمین میں گاڑ دیا جائے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ سچ تو بیج ہے، اس کو زمین میں ڈالو گے نا تو وہ پودا بن کے نکلے گا اور درخت بن جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔